अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जो बरकतें होती हैं उसको हासिल कर सके तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सब लोग मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जमा हुए हैं कि हम आज इतने बड़े, है ना, बुक जिसको कुरान के बाद सेकंड दर्जा है ना, दुनिया वालों के कलाम में, है ना, अल्लाह के बाद दुनिया वालों के कलाम में सबसे बेहतरीन जगह, सबसे पहली जगह, फर्स्ट प्लेस जिसको मिलती है वो क्या है? सही किताब के रूप में वो कौन सी है? सही बुखारी है ना। दुनिया की कोई किताब जो है इतना दर्जा नहीं रखती जितनी सही बुखारी का दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उसको लिखने वाले के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि वो कैसे थे, क्या था कि अल्लाह ने उनको ऐसी ऐसी इज्जत बख्शी कि क्यामत तक के लोग क्या है उनको याद करते रहेंगे, उनकी लिखी हुई हदीस की किताब को पढ़ते रहेंगे। तो उनके बारे में जानने का मन है। सबका दिल हो रहा होगा ना कि कैसे थे वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो आप लोगों को नोट्स भी बनाते जाना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो लिखना है। ये जो पीडीएफ जो शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर, वो तो आपको मिल जाएगी, तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं और खुद भी जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट करके भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, जिन्होंने सही अल बुखारी लिखी है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मोहम्मद, है ना। वैसे तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ही इन्होंने अपना नाम रखा मोहम्मद, है ना। लेकिन इनका जो कुन्नियत था, कुन्नियत क्या थी? अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला इनकी कुन्नियत थी और इनके अब्बा का नाम था इस्माइल और उनके अब्बा का नाम था इब्राहिम। तो ऐसे इनका सजरा जो था ना, सजरे मुबारक, नसब मुबारक कैसा था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न अल मुगीरा इब्न बरदिजबा अल जोफी अल बुखारी। इनका पूरा नाम है, इनकी पूरी सजरा है, ये पूरा नसब नामा है इनका। इनके जो लास्ट में जिनका नाम लेना, इनके ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स जो थे, परदादा जो थे, बड़े परदादा जो थे, बरदिजबा। बरदिजबा नाम से ही आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम नाम तो नहीं लग रहा है ना। बरदिजबा जो थे ना, इनके परदादा के दादा, वो आतिश परस्त थे। आतिश परस्त जानते हो? मजूसी थे वो, मतलब आग की पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन अल्लाह पाक जिसको नवाजता है ना, तो फिर कैसे नवाजता देखो और कैसे चुनता है ना। उसी खानदान में ऐसे ऐसे पैदा हुए जिनका नाम है ना क्यामत तक के लिया जाता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान नहीं थे उनके जो ग्रेट पेरेंट्स थे, ये लोग खुरासान के रहने वाले थे। इनके परदादा जो थे ना, अल मुगीरा, इनके दादा के अब्बा, इनके जो परदादा थे ना, अल मुगीरा, वो बुखारा के गवर्नर जो थे ना, बुखारा सिटी थी, उसके जो गवर्नर थे, यमान अल जोफी। क्या नाम था उनका? जो वहां के गवर्नर थे ना बुखारा के, यमान अल जोफी, उनके हाथों उन्होंने क्या किया था? इस्लाम कबूल किया था। किसने कबूल किया था? इमाम बुखारी के परदादा ने। किनका नाम क्या था? अल मुगीरा। ठीक है, तो उनके जो परदादा थे अल मुगीरा ने बुखारा के गवर्नर के हाथों क्या किया था? इस्लाम कबूल किया था और बुखारा में रहने लग गए थे। वैसे वो लोग कहाँ के थे? खुरासान के थे। वहां का सिस्टम था, वहां का कस्टम था कि जो भी लोग जिसकी वजह से, हाँ, कोई दिन को कबूल करते थे, नया दिन कभी भी कोई किसी के हाथों कबूल करता था ना, तो वो क्या करता था? उसके नाम को अपने नाम में शामिल कर देता था। तो इनके खानदान में क्या है, जो यमान अल जोफी के नाम पे उस उन्होंने अपने नाम के साथ क्या जोड़ लिया? जोफी जोड़ लिया।
ٹھیک ہے. اور بخارا کیوں؟ کیونکہ جگہ کا نام تھا، اس لیے کیا ہے ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جگہ کے نام کو بھی نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے ان کا نام اتنا لمبا ہے، الزوفی البخاری، ہے نا، لاسٹ میں آتا ہے. زوفی کیوں آتا ہے؟ انہوں نے ان کے ہاتھ سے ان کے پردادا نے اسلام قبول کیا تھا. اور البخاری اس لیے کیونکہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، امام بخاری کی ولادت کب ہوئی تھی؟ رحمت اللہ علیہ کی ولادت پیدائش کب ہوئی تھی؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے 1 ہجری میں. ٹھیک ہے، ہجری سن تبھی سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیے ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 13 شوال. دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اسکرین دکھ رہی ہے سب کو؟ 13 شوال کو 194 ہجری میں تقریباً 200 سال، تقریباً بولیں گے، لگ بھگ اباؤٹ ٹو بولیں گے تو کیا ہوگا، 200 سال کے تقریباً، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہے نا، کیا ہوا، نماز جمعہ کے بعد بخارا شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. ان کے والد کیا تھے؟ اسماعیل جو تھے وہ تاجر تھے، ہے نا، ان کے والد جو تھے اسماعیل وہ تاجر تھے اور ایک محدث بھی تھے. کتنی اچھی بات ہے، دیکھو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے نا ویسے گھر میں بچے پرورش پاتے ہیں. ان کے ابا جو تھے نا وہ بھی کیا تھے؟ محدث تھے. آپ لوگ کو میں نے پہلے ہی بتائی تھی محدث کون ہوتے ہیں. کون بتائے گا محدث کون ہوتے ہیں؟ فٹافٹ کون بتائے گا؟ حدیث جمع کرنے والے، جو حدیث جمع حدیث کرنے والے، لکھنے والے، حدیث کو ہاں، جمع جو کرنے والے. حدیث کو جمع کرتے ہیں. ہاں دیکھیے، ان کے ابا بھی کیا تھے؟ محدث تھے. امام حماد بن زید رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث علماء تھے. کون؟ حماد بن زید. کون تھے؟ حماد بن زید جو تھے بہت بڑے محدث علماء تھے اپنے دور کے. ان کے ابا جو تھے نا وہ ان کے شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈینٹ تھے. تو ان کے جو والد تھے اسماعیل بن ابراہیم، اور امام مالک کے بھی یہ کیا تھے؟ امام مالک کو سب لوگ جانتے ہیں، وہ کون تھے؟ امام مالک. امام مالک کون تھے؟ مالک، ہے نا، فقہا تھے وہ. امام الحمدللہ، کے اللہ بعد مزید فزید. فقہا تھے نا وہ. فقہا کے نام کون تھے؟ جو کیا نکالتے تھے؟ ڈیلی زندگی کے جو مسئلے ہوتے تھے ان کا سولوشن قرآن اور حدیث سے نکالتے تھے. تو یہ ان کے بھی کیا تھے؟ اسٹوڈینٹ تھے ماشاءاللہ سے. محدث کے بھی اور فقہا کرام کے بھی یہ ان کے ابا کیا تھے؟ اسٹوڈینٹ تھے. ان کا تذکرہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کیا ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی نا امام بخاری نے، انہوں نے اپنی تاریخ میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میرے ابا جو ہیں کیا تھے؟ حماد بن زید کے اور امام مالک کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. ابن حبان کی کتاب میں ملتا ہے کہ یہ بات بڑی خوش قسمتی کی ہے کہ والد بھی محدث تھے اور بیٹا بھی محدث. مطلب یہ پروف ملتا ہے ہم کو کہ ان کے ابا کیا تھے؟ محدث تھے. الحمدللہ. امام بخاری کے والد ہے نا امام مطلب مالک رحمت اللہ علیہ سے کیا ہے؟ احادیث بھی بیان کرتے ہیں. ان سے روایت کرنے والوں میں ان کا نام شامل ہے. الحمدللہ. امام بخاری کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حلال کمائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا ہمیشہ. مطلب انہوں نے کیا کیا تھا، ہے نا، حلال کمائی سے ہی انہوں نے کیا کی تھی؟ پرورش کی تھی اپنے بچے کی. مطلب وہ تو نہیں رہے تھے، آگے ہم پڑھتے جائیں گے، لیکن انہوں نے حلال کمائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا اور اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہ آنے پائے. اور اس بارے میں وہ بہت زیادہ تقوی کے معیار پر تھے. بولتے ہیں نا کہ بچے کو تم جو کھلاتے ہو نا وہ اس کے کیا ہے؟ لہو میں کیا ہے؟ وہ پورا اس کی جو ہے کریکٹر جو ہوتا ہے نا انسان کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے پر بھی بیسڈ ہوتا ہے. تو جو آپ نوالا کھلاتے ہیں اپنے اولاد کو تو وہ حلال کا ہونا چاہیے. تو اس کے کریکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ابھر کے آتے ہیں، اچھے آتے ہیں، مطلب اچھے کریکٹرز آتے ہیں، اخلاق والے بنتے ہیں بچے. الحمدللہ. تو امام بخاری نے اسی مال سے، اپنے ابا کے مال سے فائدہ پایا اور یہ مال بہت بابرکت بھی ثابت ہوا. اور جب یہ بہت چھوٹے تھے نا، بہت عمر کم تھی، تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. دین کا اتنا علم رکھنے والے والد کے سائے سے بچپن میں ہی یہ کیا ہو گئے؟ محروم رہ گئے. لیکن والدہ بہت نیک تھی، شفقت، محبت اور ان کی دعائیں بہت شامل حال رہی ان کے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری چھوٹے ہی تھے. امام بخاری چھوٹے ہی تھے، پوری طرح
ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بینائی سمجھتے ہیں؟ بینائی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بات جی ہے نا، آنکھوں کی آنکھوں کی آنکھوں کی روشنی روشنی چلی چلے گئی. جانا. مطلب دیکھو ہسبینڈ بھی انتقال کر گیا ہے، ہاں وفات ہو گئی ہسبینڈ کی، بچہ چھوٹا سا ہے اس کی بینائی چلی گئی. دیکھو تکلیفیں کیسے آتی ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے نا پھر اس کو انعام بھی تو اتنا ملتا ہے الحمدللہ. تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. والدہ تو بہت نیک تھی، بہت عبادت گزار تھی، لیکن بیوہ تھی ہے نا، اور تکلیف میں بھی تھی. چھوٹے سے بچے کی بینائی جانے پر اور زیادہ غمگین ہو گئی. ایک دن بہت کثرت سے اتنی دعائیں کرتی تھی، ایک بار بہت کثرت سے شدت سے دعا کی، رو رو کر بہت گڑ گڑا کر دعائیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی کے لیے ہے نا، اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے بہت دعائیں کی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے خواب میں نا ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے الحمدللہ، اور کہہ رہے ہیں اے نیک بخت خاتون، اللہ نے تیری ہے نا فرزند نے تیری دعا قبول فرما لی، اور تیرے فرزند کی آنکھوں کی بینائی کیا ہے لوٹا دی گئی ہے. کس وجہ سے؟ تیری کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تیرے بچے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری جب صبح اٹھے نا تو وہ دیکھ رہے تھے. الحمدللہ. علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے بخاری بننے میں اور اس مقام تک پہنچنے میں ان کی والدہ کی بڑی محنت تھی. اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ ماں کا رول کیا ہوتا ہے بچے کی زندگی میں. مائیں خود تو امام بخاری نہیں بن سکتی نا، لیکن ان کے گودوں میں امام بخاری پلتے ہیں. پھر کتنی بھی مائیں ہیں نا، وہ صرف بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ہی فکر نہ کیا کریں، کرنا چاہیے لیکن صرف اسی کی فکر نہ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کثرت سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی کیا کیجیے. گڑ گڑا کر دیکھو انہوں نے دعائیں کی تو ان کے بیٹے کی بینائی بھی واپس لوٹ آئی. دیکھو ماشاء اللہ الحمدللہ. پھر دیکھیے جب بینائی کی نعمت عطا کی اللہ نے، تو اس بینائی کو پورا کا پورا انہوں نے کیا کیا، دین کی خدمت میں، قرآن اور ہے نا قرآن اور حدیث کو سیکھنے میں لگا دیا. پورا وقت اسی میں لگا دیا. حدیث سیکھنے کا بچپن سے ہی بہت زبردست شوق تھا نا، شغف تھا، کیونکہ ابا کو دیکھتے تھے وہ فطری طور پر وہ سلیم فطرت بھی تھے. ماں نے بھی اپنی پوری توجہ، پورا دھیان، اپنا پورا مال اور وقت کیا کیا بیٹے کی تعلیم کی طرف لگا دیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹے ہی تھے نا، درس کے حلقے میں شامل ہونے لگ گئے تھے. چھوٹے سے تھے کیونکہ ابا کے ساتھ شاید جاتے ہوں گے، اس لیے جب وہ کیا ہے چھوٹے سے تھے نا تبھی سے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے تھے. چھوٹی عمر میں ہی ماں نے مدرسے میں بھی ڈال دیا تھا، اور پتہ چلتا ہے کہ 10 سال تک مدرسے میں ہی وہ علم حاصل کیا، اور ابھی 16 سال میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی ساری حدیثیں ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی. ابھی آج ہم سے پوچھا جائے تو ہم کو انما الاعمال بالنیات کے علاوہ کوئی حدیث یاد نہیں رہتی ہے نا. الحمدللہ کچھ ہوں گی میری بہنیں جن کو شوق ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی شوق کو پیدا کر دے. تو ان کو پوری حدیثیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی ساری جمع کی ہوئی حدیثیں زبانی یاد تھی. کب؟ 16 سال کی عمر میں. حافظہ بھی اللہ نے بلا کا دیا تھا نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس حافظے کو، اس یادداشت کو، میموری کو انہوں نے کیا کیا صحیح کام کے لیے استعمال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے ہمیں جو بھی خدا داد تو نے صلاحیتیں دی ہیں نا اللہ، ہم ان کو پہچان کے ان کو تیری راہ میں لگانے والے، دین کی خدمت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سے بھی ایسے کام لے لے، اور جب ہم ان کو تیرے دین کے لیے پیش کریں نا تو ان کو قبول بھی فرما لینا، ان میں برکت فرما کر اللہ ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا. آمین یا رب العالمین. تو 16 سال کے ہوئے تھے نا تو ماں اور بھائی کے ساتھ سفر حج کے لیے گئے تھے. اب یہ پیدا ہوئے تھے 194 میں ہے نا، 16 سال کے ہوئے تب 210 ہجری میں کہاں گئے؟ حج کے لیے گئے. حج کے بعد انہیں آتا ہے کہ حج کے بعد ان کے والدہ اور ان کے بھائی تو واپس آ گئے، لیکن امام صاحب وہیں مکہ میں ٹھہر گئے مزید علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ علم سیکھنے کا بہت شوق تھا.
تو وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے مکہ مدینہ میں کیا تھے، بڑے بڑے عالم تھے، بہت بڑے بڑے محدثین رہتے تھے وہاں پر، ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین بھی رہتے تھے، کچھ تابعین بھی تھے، کچھ تبع تابعین بھی زندہ تھے، ہے نا۔ تو ان سے سیکھنے کے لیے وہ کیا ہے، مکہ میں ہی رک گئے۔ پھر دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے، مکہ کے بعد مدینہ گئے، مدینہ کے بعد حجاز گئے، حجاز کے بعد بغداد، پھر مصر، کبھی شام، کبھی عراق، جا کر مختلف علماء سے کیا کرتے تھے، دین سیکھتے جاتے تھے، اور کیا کرتے تھے، حدیث کو جمع کرتے جاتے تھے۔ بخارا میں بڑے بڑے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے، اور بہت سے ان کے شاگرد ہوتے تھے، ہے نا۔ تو امام بخاری کے ایک کلیگ ہیں، کلیگ سمجھتے ہو؟ امام بخاری کے کلیگ تھے، کلیگ مطلب جو ساتھ میں ہوتے ہیں نا، ہے نا، ساتھ میں یا تو کام کرتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں، نا، جو بھی سیکھتے ساتھ ہیں۔ میں پڑھنے والے، ہاں۔ تو ہاں، ایک کلیگ تھے جو کہ محمد بن سلام بکندی، یہ جو ہے، آپ امام بخاری کے کون تھے، ہے نا، ٹیچر تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ نام جاننا چاہیے ہم کو، کتنے بڑے محدث تھے، ان کے ٹیچر کون تھے؟ تو محمد بن سلام بکندی۔ ان کا نام خود بھی محمد ہے نا، ہم نے ابھی پڑھا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن، ہے نا، مغیرہ، یہ پڑھا ہم نے۔ ان کا نام بھی خود تک کیا تھا، محمد تھا۔ ان کے ٹیچر کا نام بھی دیکھو، محمد بن سلام بکندی، جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں اور بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے ایک اور اسٹوڈنٹ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بصرہ کے ایک شیخ کے پاس آتے جاتے تھے۔ حالانکہ وہ ابھی بچے تھے، ہے نا، جب چھوٹے تھے تب کی بات بتا رہے ہیں۔ 16 دن گزر گئے ہم لوگ کے ساتھ، وہ پڑھنے آتے تھے شیخ کے پاس۔ کون بتا رہا ہے؟ ان کے ساتھی بتا رہے ہیں نا، بولتے ہیں ہم بھی پڑھتے تھے، شیخ کے پاس جاتے تھے اور یہ بھی جاتے تھے۔ 16 دن گزر گئے ہم کو جاتے ہوئے، امام بخاری کے ساتھ ہم علم حاصل کرتے رہے۔ ہم تو لکھتے تھے، ہم سب لوگ لکھتے تھے، لیکن امام بخاری لکھتے نہیں تھے کبھی، وہ لکھتے نہیں تھے۔ کچھ ساتھی ملامت کرتے، تنقید کیا کرتے کہ تم تو ایسے ہی ہمارے ساتھ چل دیے ہو، تم تو اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اپنی عمر تم ضائع کر رہے ہو، نہ تو تم کچھ لکھتے ہو، نہ کچھ تم توجہ کرتے ہو۔ اس پر امام بخاری نے کہا، اپنے کاپیاں لے کر آؤ، اپنے دفتر لاؤ، جس میں دفتر مطلب رجسٹر ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا اپنے دفتر لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کاپی لا کر دیے، ہے نا، اسٹوڈینٹ نے کہا کہ جب ہم کاپی لا کر دیے، اپنے رجسٹر لا کر دیے، تو جس میں کہ ہم نے 15,000 حدیث سے زیادہ حدیثیں درج کی تھی۔ کتنے حدیثیں پڑھ لیے تھے وہ لوگ؟ 15,000 سے زیادہ حدیثیں درج تھی۔ اور امام بخاری نے کیا کیا، جیسے ہی ان کے ہاتھ میں کاپی دی گئی تو وہ ساری کی ساری زبانی سنانا شروع کر دی۔ قسمت ہے، وہیں رکھا تیرے ہاتھ کے بعد۔ ازبا میوٹ کرو بیٹا۔ اور وہ بھی اسی آرڈر میں جس آرڈر میں وہ درج کی گئی تھی، مطلب 15,000 حدیثیں تھی، جس آرڈر میں لکھی ہوئی تھی اس آرڈر میں انہوں نے کیا کر دیا، سنا دیا سب کے سب۔ ایون کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کاپی کا کریکشن بھی کر دیا، ان کی کاپیوں میں جو رجسٹر میں غلطیاں تھی نا، اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کر دیا، کیونکہ ان کو پورا رٹا رٹ یاد رہتا تھا، جیسے فوٹوگرافک میموری نہیں ہوتی ہے، فوٹو کی جیسا ان کی دماغ میں چھپ جاتا تھا۔ الحمدللہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا حافظہ اور کیسا حافظہ دیا تھا۔ امام صاحب کو بچپن سے ہی حدیث یاد کرنے کا شوق تھا نا، وہ بھی یاد کرتے تھے سند کے ساتھ۔ اچھا، اس دن میں نے پڑھائی تھی سند کیا ہوتا ہے، سند کیا ہوتا ہے؟ راویوں کی راویوں کی چین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فزید، ہے نا، ماشاء اللہ۔ تو ڈائریکٹلی راویوں کی چین کے ساتھ وہ یاد کرتے تھے نا، الحمدللہ۔ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا تھا آپ کے ابتدائی حالت کیسے تھے، مطلب آپ کے سٹارٹنگ کے حالت کیسے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث کا شوق اس وقت دیا گیا، یا سوچئے اور سمجھیے اور بالکل دھیان دیجئے کہ میں کیا بتا رہی ہوں، یہ واقعہ ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کا شوق اس وقت دیا گیا جب میں مکتب میں تھا، یعنی بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت مجھے شوق دیا گیا تھا حدیث کا۔ ایسی چھوٹی عمر میں، مکتب والی عمر میں ان کو مطلب حدیث کا شوق پیدا کر دیا گیا تھا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟
کہ بچوں کو دینی علم کا شوق کب سے دینا چاہیے؟ اس وقت بچپن سے بچپن سے ہے نا، تعلیم کی طرف لے چھوٹے جائے عمر سے، ہے نا، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی امام صاحب؟ تو فرمایا کہ 10 سال یا اس سے بھی کم۔ پھر میں 10 کی عمر کے بعد مکتب سے فارغ ہوا اور محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں مکتب ہو گیا، اس کے بعد وہ محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر حدیث سنتے تھے۔ ہمارے بچے جائیں گے 10 سال کی عمر میں محدث کی محفل میں حدیث سننے کے لیے جائیں گے کیا؟ ارے ان کو تو چھوڑیے، ہم کو بھی جانے پہ لگے گا، ارے نیند آنے لگ رہی ہے، نیند آنے لگی۔ آج ہم پکار رہے ہیں حدیث صحیح ہے نا، صحیح بخاری کی کلاس اٹینڈ کرو، تو میری جیسی بوڑھی عورتیں بھی کیا کر رہی ہیں، ہے نا، بور ہو رہی ہیں اس سے، ہے نا۔ ایک دو سیشن بھی کر لیا تو بہت زیادہ کر لیا ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر وہ حدیث سنا کرتے تھے۔ ہمارے 10 سال کے بچے کیا کرتے ہیں اب آپ یہ سوچئے، ہمارا حال تو بس رہنے دیجئے، ہمارے 10 سال کے بچوں کا حال سوچئے۔ کیا ہم ان کو علماؤں کی مجلسوں میں لے کے جاتے ہیں؟ ہم کیا بولتے ہیں، ارے ارے بچے ان کو الگ روم میں بٹھا دو بھائی، کھیلتے پلتے رہیں گے، موبائل دے دو ان کے ہاتھ میں، موبائل دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ 10 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں محدثین کے، علماؤں کی محفل میں بیٹھ کر۔ ایسے لوگ نہیں بنتے ہیں، ایسے لوگ قیامت تک کی جن کا نام لیا جائے، ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ایسے لوگ پرسنالٹی تبھی پیدا ہوتی ہے جب ان میں کیا ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے نا، کچھ کر گزرنے کا، اور اللہ ان کو پھر چنتا بھی ہے نا، ہے نا۔ تو خیر وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کی تو چھوڑیے، ہم خود کیا کرتے ہیں، ہمارے دن کا بیشتر وقت ہم کس کام میں گزارتے ہیں، ہم خود کتنا حدیث کی کتابیں کھولتے ہیں، ہم کو خود کتنی حدیثیں یاد ہیں، خود ہم کتنا جانتے ہیں حدیث کو۔ امام صاحب کی تو فوٹوگرافک میموری تھی نا، ان کے دماغ میں جو پڑھتے تھے وہ پرنٹ ہو جاتی تھی، بس ایک بار سنتے یا پڑھتے تھے نا ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ ایک ان کے ساتھی ہے، ایک محدث ہے، عمر سلیم بن مجاہد، کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بکندی، کون ہے یہ محمد بن سلام بکندی؟ کون ہے؟ ان کے گرو، ان کے استاد ان کے ٹیچر ہے نا، ان کے ہاں استاد ٹیچر تھے تھے، نا امام بخاری کے، یاد ہو گیا، بکندی سے یاد رکھنا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ یاد ہے آپ لوگوں کو، الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے علم کو اور زیادہ بڑھا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہاں تو بتاتے ہیں ان کے جو ایک عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ ہم کیا تھے، محمد بن سلام بکندی کے پاس تھے، استاد تھے وہ، ہے نا، ان کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم تھوڑا پہلے آتے نا، تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا آپ کو دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہے۔ کون بتا رہے ہیں؟ محمد بن سلام بکندی، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ کس سے بتا رہے ہیں؟ کسی ایک محدث کو بتا رہے، عمر سلیم ان کو بتا رہے ہیں۔ تو عمر سلیم کہتے ہیں کہ میں اس لڑکے کی تلاش میں نکل گیا، اور جب وہ مجھے ملے تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کو 70,000 حدیثیں یاد ہے؟ اس پر امام صاحب نے کہا ہاں، بلکہ اس سے بھی زائد مجھے یاد ہے۔ کتنے؟ 70,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہے، بلکہ جس حدیث کی نسبت آپ مجھ سے سوال کریں گے، خاص کر کے جس بھی صحابی سے مروی ہے، یا جس بھی تابعی سے یا تبع تابعی سے مروی ہے، اکثر راویوں کی پیدائش، ان کی وفات، ان کی ذائع سکونت، ہر بات ان کی تاریخ کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر راوی، جتنے راوی ہیں صحابی سے لے کر تابعین، تبع تابعین تک کے سارے راویوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا، پوری تاریخ، ان کی پوری آٹو بایوگرافی یاد کر لی تھی، مطلب پتا تھا ان کو۔ کیوں؟ اب آپ پوچھیں گے کیوں یاد کرتے تھے؟ کیوں؟ آپ یہ دیکھیے، کیونکہ حدیث پہ فرما رہے ہیں نا، وہ حدیث جمع کر رہے ہیں، آخری قیامت تک یہ حدیث پڑھی جانے والی تھی نا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کیسے ان کو یہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، کہ کیوں لکھا تھا انہوں نے، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ یہ حدیث ہے نا، کوئی بھی جھوٹ بیان کرے گا نا تو اس کی بہت بڑی مذمت کی گئی ہے، بہت بڑی لعنت ہے اس کے اوپر، جو جھوٹی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جب حدیث جمع کرتے تھے نا، تو جو راوی ہوتے تھے کہ بھائی کسی کے پاس گئے کہ ان کے پاس حدیث ہے، پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں فلاں، تو وہ فلاں کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کا نام،
تو بولتے تھے میرا نام یہ ہے نا، تو وہ بتا دیے، تو اس کے بعد وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی، تو وہ بولتے تھے اس سے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، اس سے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، تو فلاں صحابی سے سنی۔ تو وہ پورے لوگ جتنے راوی ہوتے تھے نا، بیچ میں چین میں جتنے لوگ ہوتے تھے، سب کی زندگی کے بارے میں ہر چیز پتا کرتے تھے۔ جب پروف ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ عادل ہیں، ہے نا، انصاف کرنے والے ہیں، وہ کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور ان کا حافظہ، ان کو یادداشت بہت تیز تھی، اور وہ کوئی چیز بھولتے نہیں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان کیا تھا وہ لوگ ویسا ہی بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ نہیں کرتے تھے، کوئی جھوٹ نہیں کرتے تھے، اور ان کا حافظہ، یادداشت بھی کمزور نہیں تھی۔ مطلب جیسے میں نے کوئی بات بولی تو آپ سیم ٹو سیم تھوڑی نہ بتا پائیں گے اپنے بچوں کو، ہے نا، نہیں بتا پاتا نا انسان، اپنے لہجے میں اپنے باتوں میں بتاتا ہے نا، لیکن جو راوی ہوتے ہیں نا، اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا وہ ویسا کا ویسا فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ تو وہ راویوں کے بارے میں سب کچھ پتا کرنے کے بعد عادل، انصاف کرنے والے، جھوٹ نہیں بولنے والے راوی ہوتے تھے، تب ان حدیثوں کو کیا ہے، صحیح حدیث کہا جاتا تھا۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اگر ایک بھی راوی میں اگر کوئی غلطی ہوئی کہ وہ کبھی جھوٹ بولا، ایک بار ایک محدث تھے، وہ مطلب ایک شاید ان کا ہی آتا ہے، بخاری صاحب کا آتا ہے یا مسلم کا آتا ہے جو لکھا، صحیح مسلم جو لکھنے والے امام ہے نا، ان کا آتا ہے، امام مسلم کا یا پھر بخاری کا آتا ہے۔ انہوں نے ایک بار ہاں جمع کرنے گئے تھے نا حدیث، تو بتاتے ہیں کہ جس کے پاس میں گیا تھا نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ایسے گھوڑے کو نا چارہ دینے کے بہانے نا وہ کپڑے کو ہلا ہلا کر نا، مطلب دھوکے سے وہ اپنے جانور کو، مطلب گھوڑے کو بلا رہے تھے دھوکا دے کر۔ تو جب انہوں نے پوچھا، گھوڑا آ گیا، اس کو لگا کہ چارہ مل رہا ہے، وہ گھوڑا آ گیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ انسان جو ایک گھوڑے کے ساتھ وہ دھوکا کر سکتا ہے، تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی دھوکا کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اتنی امپورٹنٹ حدیث ان کے پاس تھی، ان کو جمع کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو کیا کیا، نیگلیکٹ کر دیا، اس حدیث کو نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ان کو کیا ہوا، جھوٹے ہونے کا کیا مل گیا، ان کو کذاب ہونے کا کیا مل گیا، پروف مل گیا کہ وہ ایک جانور کو جو دھوکا دے رہے تھے، تو ان سے حدیث نہیں لیا انہوں نے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حدیث جمع کیا گیا ہے، صحیح حدیث کیوں کہا جاتا ہے، صحیح البخاری کیوں کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ صحیح حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح البخاری دونوں میں کیا ہے، صحیح کتابیں ہیں، اور اس میں صحیح حدیثیں ہیں، الحمدللہ۔ ہم آگے پڑھیں گے نا، ایک سیشن میں لوں گی جس میں ہم کیا لیں گے، ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے، موضوع حدیث کون سی ہوتی ہے، صحیح حدیث کون سی ہے، وہ ہم پروف کے ساتھ، اگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایک دم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہم، تاکہ ہم کو کبھی کوئی غفلت نہ ہو، کوئی ہم کو بہکا نہ سکے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہ ہے، فلاں ہے، وہ ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ کئی بار بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے پڑھنے کی جو رہتی ہے نا، جو حدیثیں ہوتی ہے کہ اتنے بار یہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو ان حدیثوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اگر وہ کیا ہو، اعمال کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے ان کو بیان کیا گیا ہو۔ تو اسی لیے ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو آپ لوگ اپنے ایک ایک بہن کو انشاءاللہ تعالیٰ انوائٹ کریں گے، کھینچ کر لائیں گے کہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک حدیث، مطلب 40 حدیث اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو سوچو سمجھ کر، اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کر لیں گے تو ہمارا درجہ کتنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حدیث سے جڑنا بھی قرآن سے جڑنے کی طرح ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلو ہم پڑھتے ہیں آگے کہ بتا رہی تھی نا میں، ہاں، اب انہوں نے بتایا کہ میں ان کے بارے میں ہر چیز بتا سکتا ہوں، یعنی صرف حدیثیں نہیں یاد کرتے تھے، بلکہ روایت کرنے والے، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو یا تبع تابعی ہو، ان کے نام، ان کی پیدائش، ان کی تاریخیں، کہاں کے تھے، کیا انہوں نے علم پائی، کہاں کہاں وہ سفر کی، یہ سب ان کو پتا تھا، الحمدللہ۔ امام محمد بن یوسف تھے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاری کے ساتھ تھا، تو میں نے شمار کیا کہ ایک رات میں امام بخاری 19 مرتبہ اٹھے، مطلب ہماری طرح چادر اوڑھ کے چین کی نیند نہیں سو جاتے تھے، یعنی آپ سوتے تھے جاگتے تھے، پھر سوتے تھے پھر جاگتے تھے، اٹھتے تھے، دیا جلاتے تھے، کچھ چیزوں کو یاد کرتے تھے اور پھر اپنے حاشیے میں لکھ دیتے تھے۔
18 بار اٹھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی کاپی میں رجسٹر میں اٹھ کے یاد کر کے کچھ لکھتے جاتے تھے. بہت ذفاکش تھے. جو کام خود کر سکتے تھے نا، اس میں دوسروں کی مدد نہیں لیتے تھے. کس کا مائک چالو ہے؟ مائک بند کرو بیٹا. جی ازبا، مائک بند کرو. yes, sir. بہت ذفاکش تھے، بہت محنتی تھے نا، دوسروں کی مدد نہیں لیتے تھے. الحمدللہ. بہت محنتی تھے، بہت قوی حافظہ، کھانے میں سادگی، کم سونا، یہ آپ کے سیرت میں نمایاں پوائنٹس ہیں. اپنے کردار کی بڑی حفاظت کرتے تھے. الحمدللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں باجی الحمد جی. ارے جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. ایک بار کی بات ہے، میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں. بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. اپنے کردار کی کیسے حفاظت کیا انہوں نے. کیونکہ ان سے اتنی ساری حدیثیں، صحیح حدیثیں اللہ نے پہنچانا تھا نا لوگوں تک کے، قیامت تک کے، تو وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے تھے. کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ راویوں کی کردار کی بھی کتنی امپورٹینس تھی. حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی کتنی امپورٹینس ہوتی ہے. تو یہ تو کتاب کو جمع کرنے والے تھے نا، کتاب بنایا تھا انہوں نے، لکھا تھا پورا. تو ان کے بھی کردار کا صحیح ہونا کتنا ضروری تھا نا. تو ان کے کردار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسے حفاظت کرتے تھے نا. ایک دفعہ کیا ہوا، علم کے لیے انہوں نے دریا کا سفر کیا. دریا مطلب پانی ہے نا، سمندر کا سفر کیا اور جہاز پر سوار ہو گئے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے پاس میں نا 1000 اشرفیاں تھی. ایک شخص آیا، اب امام صاحب ہے کر کے انہوں نے کیا کیا، خدمت کی پیش تمہاری کلاس اتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں، تو وہ انہوں نے، ایک شخص آیا اور کیا کیا ہے نا، خدمت کرنے کی پیشکش کی. تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. راستے میں امام صاحب نے ان کو باتی بات میں کیا کیا، ان کو بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. اب ان کو کیا معلوم کہ سامنے والا کیسے، انہوں نے اب باتی بات میں بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. اب اس شخص کی نیت خراب ہو گئی راستے میں. تو اچانک سے اس نے کیا کیا، ایک دن زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میری 1000 اشرفیاں میں نے رکھی تھی، کسی نے چوری کر لی، میری 1000 اشرفیاں کسی نے چوری کر لی کر کے رونے زور زور سے چلانے لگ گیا. اب جہاز والوں نے کیا کیا، جہاز والوں نے بولا کہ بھائی 1000 اشرفی تو بہت ہوتی ہے، چلو جہاز والوں کا کیا کیا جائے، تلاشی لینی شروع کی جائے. اب وہ لوگ تلاشی لینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ امام صاحب نے کیا کیا، وہ ساری 1000 اشرفیوں کو دریا میں پھینک دیا. اور جب کسی کے پاس اشرفیاں نہیں ملی تو پھر لوگوں نے کیا کیا، اس شخص کو بہت برا بھلا کہا. آپ سوچئے 1000 اشرفی ہے نا، اس کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا. اب جب اترے تب اس شخص نے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے اشرفیوں کا کیا ہوا، وہ تو آپ کے پاس تھے نا. تو فرمایا کہ میں نے ان کو دریا میں پھینک دیا. وہ شخص ایک دم سے وہ ہو گیا، ہیبت میں آ گیا، کہا اتنی بڑی رقم. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میری عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طلب میں ختم ہو رہی ہے. مطلب میں اپنی زندگی کو کس کے لیے لگا رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے لگا رہا ہوں. اور میری شقاحت دنیا میں مشہور ہے. میرے لیے چوری کا الزام اپنے اوپر لینا کس طرح مناسب ہو سکتا تھا. یعنی اشرفیاں اپنے کردار کو اشرفیاں رکھ کر بچا کر اگر میں رکھتا، اگر میری کردار پہ داغ لگ جاتا کہ چوری کا داغ اگر میرے کردار پہ لگتا تو مجھ سے کون حدیث لیتا، میری حدیث کو کون ایکسپٹ کرتا ہے نا کہ یہ تو چور تھا. ایسے علم کی خاطر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے نا. جب پتہ چلتا 18 سال کے تھے نا، تب مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اب اس زمانے میں تو آپ دیکھیے کوئی لائٹ وائٹ کا انوینشن نہیں ہوا تھا نا. دن میں پڑھتے تھے وہ پہلے لوگ، اور رات میں جو پڑھتے تھے وہ کیا میں پڑھتے تھے،
چراغ جلا کر پڑھتے تھے. تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18 سال کے تھے تبھی انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی. اور وہاں پر اپنی کتاب جب تاریخ الکبیر نام سے ان کی کتاب آتی ہے لکھی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو چاندنی راتوں میں لکھا تھا. مطلب اتنا بھی پیسہ نہیں تھا اس ٹائم پہ ان کے پاس کہ شاید کہ وہ شاید چراغ جلا سکے. تو یا پھر ان کی آنکھوں کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ چاند کی روشنی میں انہوں نے کیا کیا، کتاب لکھ لیا. اتنی بڑی تاریخ الکبیر بہت بڑی کتاب ہے نا. تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تو اس کو چاندنی رات میں لکھا انہوں نے. اس وقت راتوں میں لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے دعاؤں کے بعد جو ان کو نگاہیں دی تھی نا، ہے نا، اتنی زیادہ بہتر تھی. جو نیچرل جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی زیادہ، اس سے زیادہ روشنی تھی. ایسا آتا ہے کہ وہ علم کی تلاش میں نہ ایک جگہ بیٹھے نہیں رہتے تھے. ہم کو تو ایک صرف ایک موبائل کو آن کرنا ہوتا ہے. کئی بار ہم آلس میں کیا کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اف کون کرے گا، اٹھے گا، موبائل چارج کرے گا، ہے نا، اور کلاس جوائن کرنا. یہ امام بڑے بڑے ہے نا وہ محدثین سے ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری گھومتے رہتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 80 بار انہوں نے بغداد گئے، اور جب بھی بغداد جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل سے ضرور ملتے تھے رحمت اللہ علیہ. اور وہ بھی ان کو بہت عزت دیتے تھے اور ان کو اقامت کے لیے اپنے ساتھ کھڑا رکھتے تھے اور اقامت کے لیے بھی آمدہ کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کتنے استاد تھے معلوم ہے؟ ہمارے تو 1-2 استاد ہوتے ہیں نا تو ہم مینج نہیں کر پاتے ہیں. باجی میں ان کی کلاس اٹینڈ کروں کہ میں آپ کی کلاس اٹینڈ کروں، باجی میں یہ پڑھوں کہ وہ پڑھوں، ہے نا. ان کے کتنے استاد تھے؟ 1080 استاد تھے. کتنے؟ 1080 استاد تھے ان کے، جو سب کے سب بڑے بڑے محدث تھے ماشاءاللہ سے. جن میں امام اسحاق بن رہوہ، امام علی بن المدنی، مکی بن ابراہیم، ابو حاتم، امام فروری جو تھے نا، فروری کے نام سے آتا ہے کہ انہی کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے نا، کتاب صحیح بخاری کو سٹارٹ کیا تھا. ہم ابھی آگے پڑھیں گے. بخاری سے امام بتاتے ہیں فروری کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں. وہ بتاتے ہیں امام صاحب کی بخاری سے 90,000 لوگوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. مطلب ان کے ہاتھوں امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم کتنے تھے سیکھنے والے؟ براہ راست 90,000 لوگوں نے آپ سے کیا سیکھا؟ حدیث سیکھا ہے. آپ سے ڈائریکٹلی سیکھنے والے 90,000 لوگ ماشاءاللہ سے. امام مسلم، امام ترمذی، ہے نا، امام نسائی، ابن خزیمہ، امام بخاری کے ہی اسٹوڈینٹ ہیں سارے. دیکھو یہاں پہ نوٹس میں بھی بنا ہوا ہے، دیکھو ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے جو ہیں عالم جو ہیں ان کے کیا رہے ہیں، اسٹوڈینٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا، ان کی بہت زبردست حافظہ جو تھا نا، حافظہ اور فہم حدیث کی برکتیں تھی جو ان کے شہرت کے پھیلنے کا سبب بھی بن گئی. جہاں جاتے تھے نا ان کے پہنچنے کے پہلے ہی ان کے آنے کی خبر پہنچ جاتی تھی، اور لوگ دور دور سے آتے حدیث کا خزانہ سمیٹنے کے لیے. اب آپ دیکھیے 20,000 یہاں تک کیا آتا ہے کہ لوگ 20,000 لوگ ان کی محفل میں جمع ہوتے تھے. آج ہم بلائیں تو ہے نا 150 بھی بڑی مشکل سے، کتنے دن سے ہم شیئر کرتے ہیں لنک، تب کہیں جا کے 25-50 لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں شوق تو دیکھیے حدیث سیکھنے کا، لوگوں کو کتنی محبت ہوگی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوگی کہ آپ کے کہے ہوئے آپ کی حدیثوں کو سننے کے لیے لوگ اتنے دور دور سے کیا ہے جمع ہوتے تھے الحمدللہ. اور نوٹ بھی کرتے تھے، سمیٹ کے لے جاتے تھے حدیثوں کو، اور ان حدیثوں کو جمع کرتے تھے وہ لوگ جا کے. اس دور میں حدیث کے لیے محبت تھی نا، دلوں میں محبت ہوتی ہے، پھر انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے نا، بڑھ بڑھ کے کیا کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے الحمدللہ. آج افسوس ہے کہ ہم کو گھر بیٹھے اے سی میں بیٹھ کر حدیثوں کو سننا مشکل لگتا ہے نا. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین. ایک بار بغداد گئے تھے، جب مجلس ہوئی تھی ان کی، ایک بار بغداد کا واقعہ آتا ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ مورخین کیا لکھتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی عمر اس سمے 26-27 سال ہوگی،
221 ہجری کی بغداد جانے کی رپورٹ آتی ہے ان کی، پتہ چلتا ہے بغداد اس سمے جو ہے نا علم اور ہنر کا بہت بڑا مکان تھا، مطلب وہاں علم، بڑے بڑے محدث رہتے تھے، بڑے بڑے علماء رہتے تھے بغداد میں، اور ہنر بھی، وہاں کی جو عمارتیں بنتی تھی نا ان کی آرکیٹیکچر کو آج بھی مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی بغداد جاتے ہیں نا زیارت کے لیے تو ان سے آپ دیکھنا وہاں کی مسجدیں ایک سے ایک آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے، وہاں ہر عمارت بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ تو علم اور ہنر کا بہت بڑا مرکز تھا بغداد، تو وہاں بڑے بڑے علماء بھی رہتے تھے نا، انہوں نے انوائٹ کیا ان کو، ہے نا، بخاری، امام بخاری کو رحمت اللہ علیہ کو، تو یہ بغداد پہنچے۔ تو بغداد میں یہ 221 ہجری کی بات ہے نا، جب علماء نے کیا کیا تھا، ایک مطلب سازش کے یا پھر ان کا ٹیسٹ لینا تھا، امتحان لینا تھا، سمجھیے کہ وہ امام بخاری کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ علماء نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو جمع کیا جو حدیث کو پڑھتے تھے، حدیث کو پڑھتے تھے، ان لوگوں کو کہا کہ تم سب کو 10 حدیثیں پڑھنے کو کہا۔ امام صاحب کو اچھی جگہ پہ بٹھا دیا گیا عزت کے ساتھ، اور وہ امتحان لینا چاہ رہے تھے نا، تو کیا کیا، امام بخاری صاحب کو بٹھایا، ایک ایک شخص آتا تھا اور مطلب سند اور متن کے ساتھ 10 حدیث سنا کر جاتا تھا، جیسے ہمارے بچوں کا کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے اسپیچ کا، اسپیچ میں کیسے بچے آتے ہیں اور بول کے جاتے ہیں، ہم اگر اس کے جج بھی بنے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ترنت نمبر دے دیتے ہیں نا، نمبر دینے میں بھی کئی بار بھول جاتے ہیں، ارے اس نے اچھا بولی تھی کہ اس نے اچھا بولی تھی، ہے نا، لیکن وہ آتے جاتے تھے 10 حدیث سند اور متن کے ساتھ سناتے جاتے تھے، اور امام صاحب کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے سنا اور میں نے پہچان لیا ہے۔ اور جب سب کا ہو گیا، پڑھنے کا ہو گیا، شروع سے لے کر آخری تک سب لوگ کا بولنا ہو گیا، تو اصل میں کیا کیا تھا، ان لوگوں نے ٹرک کی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، سند کے جو راویوں کے نام تھے نا اس کے سیکوینس کو انہوں نے کیا کر دیا تھا، چینج کر دیا تھا، سند کے سیکوینس کو چینج کر دیا تھا، صحیح متن کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کر دیا تھا، چھیڑ چھاڑ کر دیا تھا، متن کے ساتھ بھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ کیا تھا، در حقیقت انہوں نے سارا چین کو ڈسٹرب کیا تھا، متن کے اندر بھی کچھ چینجز کر دیے تھے، لیکن امام صاحب نے کیا کیا، جب ان کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اسٹارٹنگ سے لے کر آخری سنانے والے تک کے سبھی حدیثوں کو انہوں نے صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ ان کو سنا دیا، جیوں کا تیوں، جیسا تھا وہ سچ میں حدیث جیسی تھی ویسا کا ویسا انہوں نے سنا دیا۔ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے محدث تھے اور ان کا حافظہ کتنا بلا کا، کتنا کمال کا حافظہ تھا، الحمدللہ۔ لیکن صحیح بخاری جو ہے نا ان کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، کیوں لکھا، کیسے لکھا، اس کے بارے میں امام بخاری بتاتے ہیں کہ میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد امام اسحاق بن رہوہ، ہے نا، اسحاق بن رہوہ کے پاس بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر، کاش تم میں سے کوئی ایک ہی ایسی مختصر سی کتاب جمع کرے جس میں صحیح صحیح حدیثیں جمع ہو۔ سوری میں نے کہہ دیا تھا پہلے، فروری جو تھے نا امام، انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے لکھا تھا اسحاق، ہے نا، امام اسحاق جو آتے ہیں نا ان کے کہنے پر لکھا تھا، ان کے ٹیچر تھے وہ بھی، انہوں نے کہا تھا، یہ بھی بیٹھے تھے محفل میں، دوسرے اسٹوڈینٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، تب انہوں نے ٹیچر نے کہہ دیا تھا ایسے بات میں کہ کاش تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر سی کتاب جمع کرے جس میں صحیح صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو۔ لوگوں سے مخاطب تھے، ان میں بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ بس اس دن سے میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ کاش میں یہ کام کر سکوں۔ اور یاد رکھیے گا، ہے نا، انسان جس چیز کے لیے تڑپتا ہے نا، آپ کے دل میں جو چیز کی تڑپ ہوتی ہے اللہ سے تو وہ چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ کئی لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں نا، باجی ہم آپ لوگ کے جیسا ہی کام کرنا چاہتے ہیں دین کا، تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جس کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تڑپ کو ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ اپنے دل میں تڑپ رکھیے کہ اللہ میں تیرے قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچا سکوں، تو آپ کی تڑپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انسان جس چیز کے لیے تڑپتا ہے نا، جس چیز کے آرزو کرتا ہے نا، میرا رب تو پھر اتنا رحمان ہے نا، دنیا کی آرزویں، دنیا کی تمنائیں پوری کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دین کی خدمت کی خاطر کوئی تڑپ طلب پورے اخلاص سے اس کے دل میں آتی ہے نا انسان کے، تو میرا رب اس شخص کی تڑپ کو اور دل کی، ہے نا، خواہش سے بڑھ کے اس کو وہ چیز سے نوازتا ہے، الحمدللہ۔ ذرا تڑپ کے تو دیکھو دین کی خدمت کے لیے،
علم کے لیے، دین کے ذرا جستجو اور آرزو کر کے تو دیکھیے، ایک داعیہ بننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آرزوؤں سے بڑھ کے معاملہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق، یہ حریص، یہ ہے نا حدیث کو سیکھنے کا شغف اور شوق پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے تو صحیح نا، آپ دین کی خدمت کے لیے ہے نا جستجو دیکھیے، ہے نا آرزو دیکھیے، ہے نا اللہ اللہ مطلب آرزو کو ضرور پورا کرے گا، ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ ضرور پیدا کیجیے اپنے اندر کہ اللہ مجھے بھی کیا، مجھ سے بھی دین کا کام لے لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار کیا ہے، ایک مطلب آتا ہے، ایک جو ہے نا ان کے دوست ہی ہے، وہ ان کے فرینڈ ہی تھے، امام بخاری کے ایک فرینڈ تھے محمد بن سلمان ابن فارس، روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو بیان کرتے ہوئے سنا، مطلب انہوں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ بیان کون کر رہا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور لکھا کس نے، روایت کیا ہے محمد بن سلمان ابن فارس نے بیان کیا، روایت کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ امام بخاری کو بیان کرتے ہوئے میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ کون دیکھ رہا ہے خواب؟ کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں کلیئر کر رہی ہوں، کون خواب میں دیکھ امام رہا ہے؟ بخاری صاحب. ماشاء اللہ، ہے نا، امام بخاری صاحب۔ ہاں بہت بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ الحمدللہ کہ کتاب کیوں لکھی، یہ ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے صحیح بخاری کیسے لکھی، کیوں لکھی ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، ہے نا، کہ امام بخاری صاحب نے خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خواب میں ان کو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہے نا۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ جھلتے تھے نا پہلے زمانے میں، پنکھا الیکٹرک والا نہیں ہوتا تھا، تو پہلے پنکھا جھلا جاتا تھا ایسے کپڑے کا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھل رہا ہوں اور آنے والی مکھیوں کو اڑاتا چلا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر جو بتانے والے علماء الگ ہوتے ہیں نا، جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز میں گیا نا، تو خواب کی تعبیر بتانے والے علماءوں سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا، اس کی تعبیر بتایا۔ خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا فجر کی اشراق کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر صحابہ کرام جب اپنے خواب کے بارے میں بتاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، ہے نا۔ لیکن فرمایا کہ جو برے خواب ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں بتانا چاہیے، شیئر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، منع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری کبھی وقت ملا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب تھے نا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تعبیر کرنے والوں سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مکھی گندگی کی علامت ہے نا۔ تو اس پر تعبیر یہ دیا کہ غلاظت، اور مکھی غلاظت کی تو ہے نا، غلاظت پہ تو بیٹھتی ہے نا مکھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے آپ کیا کرو گے، جھوٹ کو اڑا دو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جو جھوٹ کی آمیزش کی گئی نا، ملاوٹ کی گئی ہے آپ کی قول میں، تو تم اس کو کیا کرو گے، اڑا دو گے۔ یعنی علماء نے کیا بتایا تعبیر، کہ آپ صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوع احادیث سے کیا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ماشاءاللہ، صحیح احادیث کو آپ کیا کریں گے، الگ کر دیں گے ضعیف اور موضوع حدیث سے۔ اس تعبیر کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے نا، اپنے احادیث کے جو علم تھا اس پر مشتمل کتاب لکھ لی، ہے نا، جو کیا ہے، آج تک کے ہم کیا ہے، سب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو صحیح احادیث کہا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ پھر آپ نے کیا کیا، کہتے ہیں امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر میں جب یہ تعبیر سنا نا، تو پھر یہ کتاب کو لکھنے کے لیے کیا کر دیا میں نے، بالکل فارم ہو گیا، ہے نا، جم گیا، جٹ گیا، لکھنے کا انداز اتنا تقوی اختیار کیا انہوں نے لکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں لکھتا تھا نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں صحیح بخاری کی ہر ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے میں کیا کرتا تھا، ایون مطلب غسل کرتا تھا، میکزیمم ٹائم تو میں غسل کرتا تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ
میکزیمم ٹائم کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے یا پھر غسل کرتے تھے اور کم سے کم 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتے تھے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے امام بخاری نے، ہے نا، ایک امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی احادیث جمع کی تھی، تو 6 لاکھ احادیث کے خزانے میں سے چھانٹ چھانٹ کے امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا۔ جمع کتنا کیا تھا؟ 6 لاکھ احادیث جمع کیا تھا۔ اس میں چن چن کے آپ نے بخاری میں کتنی احادیثیں جمع کی ہیں؟ اس کو پتہ ہے بخاری میں کتنی حدیث ہے؟ بخاری میں احادیث کتنی ہے؟ 7563۔ ہاں 7563 احادیث ہے۔ کتنے احادیث میں سے نکالا ہے اس کو؟ 6 لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کے نکالا ہے، یہ خزانہ جمع کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں کیا کرتا تھا؟ پاکی اور طہارت حاصل کرتا تھا، اور بہترین مدد اور رہنمائی کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے کم سے کم 2 نوافل ضرور پڑھتا تھا۔ ہر حدیث کے لیے 2 نوافل پڑھتے تھے کہ اللہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، میری زبان سے کوئی جھوٹ نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی معاف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے بھی اللہ اگر کوئی بھی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما دینا، اور حدیث جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں ہے نا اس سب میں جو بھی غلطی ہوگی اللہ معاف فرما دینا، ہم تو بہت ہی گناہ گار بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ، ہے نا، آپ سمجھ میں آ گیا کہ اتنے سارے حدیثوں میں سے انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے، مطلب ان کا پیمانہ کتنا وہ تھا، اتنا پیمانے کو، مطلب صحیح پیمانے پہ، مطلب جو حدیث جمع ہوتی تھی اسی کو ہی انہوں نے کیا ہے صحیح بخاری میں جمع کیا تھا۔ الحمدللہ۔ ایک محدث کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے امام بخاری کے بارے میں، ایک محدث تھے، کون؟ محمد بن ابی حاتم ہے، کہ ان کے بارے میں ایک حدیث بتایا جاتا ہے، امام فربری جو ان کے جو ایک شاگرد تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے فلاں محدث سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ پہلے جو خواب بتایا گیا وہ امام بخاری نے خود دیکھا تھا رحمت اللہ علیہ نے، ابھی ان کے کسی اور امام نے بخاری صاحب کے بارے میں خواب دیکھا، اور کیا دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو چلتے جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے امام بخاری صاحب چل رہے ہیں، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان ہیں انہی قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدموں کے اوپر قدم رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے راستے پہ چلنا، نقشے قدم سے نقشے قدم پہ چلنا، ان کی فٹ پرنٹ پر چلنا۔ ہاں اس کو کیا ہے، ورڈ کیا ہے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں؟ پیروی کرنا ان کی، قدم سے چلنا، پیروی کرنا، اتباع اتباع، ماشاءاللہ، اتباع کرنا، الحمدللہ، اتباع کرنا۔ الحمدللہ۔ اللہ مزید مزید اللہ آپ لوگوں کے علم میں اور برکت دے۔ یہ ہوتا ہے نا اتباع کرنا، ہے نا، ہم نے ابھی بھی پڑھا تھا۔ ہاں نا ماشاءاللہ سے۔ تو ایک اور علماء تھے، انہوں نے بھی کیا کیا تھا، ان کے بارے میں یہی خواب دیکھا تھا، الحمدللہ ملتا جلتا خواب دیکھا تھا۔ امام بخاری کے زندگی کے کچھ واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ وقت آیا تھا ان کا وہ کیسے گزرا تھا، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان کے کیا دیکھیں گے، ہے نا، ان کے واقعات دیکھتے ہیں ایک دو کہ ان کا باجی السلام کریکٹر علیکم کیسا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ایک تھا۔ مرتبہ بتائیے نا 6 لاکھ میں سے کتنی حدیثیں جو لکھی ہوئی تھی؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں کتنی ہے وہ بتائیں کیا؟ جی 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 7563 7563۔ جزاک اللہ خیر۔ لیکن اتنے بڑے علماء تھے نا، جب بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی دشمنی بھی بہت ہو جاتی ہے نا۔ امام بخاری صاحب آخری کے دنوں میں جب بخارا جا کر بس گئے تھے نا، آخری کے وقت میں بخارا کے حاکم جو تھے نا وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ کو کیا کیا انہوں نے؟ ضلع وطن کر دیا، مطلب بخارا سے باہر نکال دیا۔ دراصل اس وقت کے گورنر نے کیا کیا تھا، امام بخاری صاحب کو اپنے گھر آ کر اس کے بیٹے کو حدیث پڑھانے کے لیے کہا، جیسے ہم اپنے امام لوگوں کو بلاتے ہیں نا گھر میں پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے گورنر صاحب نے آپ کو کہا کہ میرے بیٹے کو آ کے حدیث پڑھا دیجئے۔
تو امام صاحب نے ایسے پڑھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے اتنا وقت دیں گے، اتنے میں کتنے سارے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نا وہ. تو انہوں نے پڑھانے سے انکار کر دیا. میں لوگوں کی بجائے علم کو ادھک عزت دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ہے جنہیں علم کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ہے جنہیں علم کی تلاش کرنی چاہیے نا. مطلب غریب لوگوں کو پڑھانے میں وہ، مطلب جن کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے ان لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو لے کر وہ کیا کرتے تھے، علم سکھاتے تھے. گورنر نے چاہا کہ صرف میرے بیٹے کے لیے آپ آ کے پڑھائیے، اس لیے گورنر ان کو کیا کرتا تھا، سزا دینے کا بہانہ ہی ڈھونڈ رہا تھا. اسی بیچ میں کیا ہوا، لوگوں نے قرآن کے بارے میں ایک فتنہ پھیلا دیا. آپ کو پتا ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، فتنہ پھیلانے میں تو بہت آگے ہوتے ہیں کہ بھائی اب قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. اس ٹائپ کا فتنہ لوگوں نے، قرآن کے بارے میں کچھ فتنہ پھیل گیا تھا اس وقت میں، اور شکایت کیا جا کے ان لوگوں نے گورنر سے کہ امام بخاری جو ہے غلط تبلیغ کر رہے ہیں. تو اس کو موقع مل گیا گورنر کو، اور انہوں نے کیا کیا، امام بخاری صاحب کو جلا وطن کر دیا، مطلب بخارا سے باہر نکال دیا. اس پر آپ کو سمرقند والوں نے، سمرقند پاس کی ایک سٹی تھی، وہاں والوں نے آپ کو دعوت دی، اور ایک گاؤں تھا سمرقند کا، کھرتنگ نام سے آتا ہے، وہاں جا کے آپ رہنے لگے. آپ ضعیف ہو گئے تھے، لوگوں نے آپ کو تھام رکھا تھا، مطلب آپ کے ساتھ لوگ تھے. آپ نے فرمایا کہ اب تو میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑ دو. ایسے بہت غمگین ہوئے تھے آخری وقت، مطلب ان کا بہت مشکل میں کٹا تھا. بخارا چھوڑ کر بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو، کیونکہ ان کا ہے نا آبائی گاؤں تھا، اور اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے. اتنے پریشان ہو گئے تھے، لوگوں سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ویسے تو تیری زمین بہت وسیع ہے، تو کہتا ہے کہ ہجرت کر لو، ہے نا، لیکن میرے لیے یہ دنیا کیا ہو گئی ہے، تنگ ہو چکی ہے، اس لیے مجھے تو اپنے پاس بلا لے. اور 1 مہینے میں ہی آپ کی دعا قبول ہوئی. اور کہتے ہیں کہ جب 2-3 بار دعا کیا نا انہوں نے، دنیا کے لیے دعا کرتے تھے نا، تو دنیا کی ہر چیز مل جاتی تھی. پھر آتا ہے کہ انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا تھا، کہیں میرا نعم البدل نہ بن جائے کر کے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. لیکن پہلے وہ دعا کر چکے تھے، تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو ہے نا، ان کی دعا قبول کیا، اور ان کو 1 مہینے میں ہی کیا ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. یکم شوال 256 مطلب 256 ہجری کی عید الفطر کی رات میں آپ کی وفات ہو گئی. کتنے سال کے تھے آپ؟ 62 ایئر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، وصال کب ہوا؟ 63 ہے نا، ان کا 62 ورس کی عمر میں ہے نا، ان کی 62 میں کیا ہو گئی، وفات ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ جب پوری امت میں کیا ماتم چھا گیا، کیونکہ سب مانتے تو تھے نا دل سے کہ بڑے محدث ہیں، ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. وفات کے وقت بہت پسینہ جاری ہوا تھا، اور دفن کے بعد کہا جاتا ہے کہ قبر سے بہت زیادہ خوشبو اڑ رہی تھی، اور سب لوگوں نے اس کو محسوس بھی کیا تھا. وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے ہے نا دفن کیا جائے گا تو صرف 3 کپڑوں میں کرنا دفن، ہے نا، جس میں کرتا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ امامہ پہنتے تھے نا، امامہ بھی مت پہنانا، ہے نا. جب سارے کام مکمل ہو گئے پھر کیا کیا گیا، ان کو ہے نا سپرد خاک کر دیا گیا، الحمدللہ. لیکن ان کا جو کام ہے وہ کبھی کیا ہے نا، کبھی بھی کیا ہے، دنیا سے ہٹ نہیں سکتا. وہ جو انہوں نے جو کام کر کے گئے وہ تو قیامت تک رہے گا، الحمدللہ. تو ان کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں 1-2 واقعات، کتنی اچھی ان کے. اچھا ایک بات، ہاں ازبا آپ ہو بیٹا؟ جن جن لوگوں نے نوٹس کیا ہے نا ان کے لیے ہم نے ایک ہے نا سرپرائز رکھا ہے. ازبا وہ لگاتے کیا بیٹا؟ ازبا ہو؟ جی ہاں باجی، ازبا ہے نا. غائب ہو گئی ہوگی. چلو ٹھیک ہے، میں واقعہ بتا دیتی ہوں تب تک کہ میسج کرنا ہے اس کو بیٹا، فاطمہ جی ازبا باجی. کو، کہ وہ کچھ بنائی ہے ویڈیو، جن لوگوں نے نوٹس بنائے نا ان کو لے کر. اچھا، ہمیں پتہ چلتا ہے باجی کہ مالی ہم نے بھی نوٹس بنائے لیکن ہم نے شیئر نہیں کیے تھے گروپ میں. اچھا نوٹس بول باجی رہے ہو، ارے اللہ. جی چلو ہاں باجی کوئی میں باجی. نے بات بھی نہیں، بتائی ابھی ہے. آپ لوگ شیئر نہیں کیے ہوں گے نا، انہوں نے وہ ہاں ویڈیو نہیں کیا بنائی ہے، جن جن لوگوں نے شیئر کیا ہے نا ان کا لے کر انہوں نے ویڈیو اوکے، بنایا، بہت پیارا، کوئی بات بہت پیارا ماشاء اللہ سے. لیکن ہم نے نہیں. شیئر نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب شیئر کرنا، پھر اور بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سب کا نام بھی آئے گا اسکرین پہ، ہے نا، ماشاء اللہ سے. اللہ پاک بھی قبول فرما لے آپ کا لکھنا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مالی حساب سے تنگ دست تھے. تنگ دست مطلب
ویسے نہیں رہے کیونکہ ان کے ابا نے بہت چھوڑ کے گیا تھا نا، وراثت میں بہت زیادہ مال چھوڑ کے گئے تھے، میراث سے ہی ان کا پورا مداربہ کر کے چلاتے تھے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے مداربہ کیا ہوتا ہے؟ مداربہ کرتے تھے وہ، مطلب اپنے پیسے کو نا لوگوں کو دیتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا، جو ان کو فائدہ ہوتا تھا نا وہ کیا ان سے لے کر ان کا گھر چلتا تھا، خرچ چلتا تھا، مداربہ کرتے تھے۔ تو مداربہ جائز ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایک بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے باجی؟ ہاں وہی بتا رہے ہیں، مداربہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈبل ڈبل آواز کیوں آ رہی ہے بار بار؟ یعنی کہ تجارت کے لیے نا باجی، ہاں اس تجارت کے بزنس لیے کے پیسے لیے، ہاں دینا، ہاں مال دیتے تھے، ہاں اور ان سے کیا لیتے تھے، ہے نا، فائدہ جو ہوتا تھا اس میں سے وہ اپنا کچھ فائدہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تجارت پروفٹ. کے لیے پیسے دے سکتے، پروفٹ میں سے کچھ حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار کیا ہوا، کسی نے کیا کیا، بات کر کے گیا، ہے نا، جو ان سے لیتا تھا پیسہ اس نے بات کر کے گیا، انہوں نے 5,000 کا منافع دیا، ہاں۔ اس کے بعد دوسرے دن ایک دوسرا تاجر آیا، وہ 10,000 کا منافع دینے کا وعدہ کیا کہ آپ مال مجھے دے دیجئے، میں آپ کو 10,000 کا منافع دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو عہد کرتے ہیں ہم، جو وعدہ کرتے ہیں، وفائے عہد، ہے نا، کتنا زیادہ امپورٹینس ہوتا ہے زندگی میں، کہ 5,000 اور 10,000 میں بہت فرق ہوتا ہے نا، ہے نا۔ تو لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے فلاں سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں انہیں کو دوں گا۔ ایک امام، ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ گھر میں بیٹھا تھا، ایک لونڈی تھی ان کے گھر میں، لونڈی آئی اور ہم بیٹھے تھے کہ ہم، وہ لونڈی کے چلنے کی وجہ سے نا رستہ بہت تنگ تھا، تو اس کے چلنے کی وجہ سے نا ایک دوات رکھی تھی، سیاہی کی دوات، کیا ہوئی، وہ گر گئی، رستہ تنگ تھا، اب روشنائی سے لکھا جاتا تھا نا، روشنائی سے لکھتے تھے، دوات میں ڈبا ڈبا کے لکھتے تھے، دوات کیا ہوا، گر گئی۔ تو کچھ تھوڑے خفا ہوئے، انسان تو تھے نا، تھوڑے خفا ہوئے، ہے نا، بشر تھے، اس وجہ سے غصہ تو آ گیا۔ غصہ آیا تو انہوں نے کیا کہا، صرف یہ دیکھیے، کہا کہ تو راستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے، کہا کہ تو راستہ دیکھ کر کیوں نہیں چلتی ہے۔ تو لونڈی نے کیا کہا کہ راستہ تنگ تھا صاحب، ہے نا، اس لیے تو گر گیا۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب محاسبہ کیا تو فرمانے لگے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کتنا تقویٰ ہوگا سوچو۔ جو ساتھی ساتھ میں بیٹھے تھے نا، کہنے لگے اس نے تو غلطی کی تھی، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، آپ نے تو بس کہا نا کہ دیکھ کے نہیں چل سکتی، لیکن ہے نا، وہ کہنے لگے کہ میری زبان سے جو سخت جملہ نکلا نا، کہیں اس وجہ سے میرے اخلاق پر کوئی دھبا نہ آ جائے۔ حسن اخلاق، نرمی، درگزر، حسن سلوک، معاف کر دینے کا طریقہ ہے۔ دیکھو اس کو آزاد کر دیا لونڈی کو، پہلے زمانے میں لونڈیاں رکھی جاتی تھی نا پیسے سے خرید کے، اس کو آزاد کر دیا۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک ابو مشہور تھے نا، ہے نا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم لوگ زندگی میں بالکل اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ان کے ایک ساتھی تھے، ابو مشہور تھے، ہے نا، امام بخاری کے ان کے پاس امام بخاری جو ہے ان کے پاس گئے، ایک بار اٹھ کر اپنے دوست کے پاس گئے اور معافی مانگنے لگے، اچانک سے اٹھ کے گئے اور اپنے دوست کے پاس معافی مانگنے لگ گئے۔ اب وہ بھی حیران، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی امام صاحب مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو آپ؟ تو امام بخاری صاحب نے کیا کہا آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا۔ بولے آپ نے کیا گناہ کر دیا بھائی میرے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ جب آپ درس دے رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ درس دیتے ہیں نا تو سر ہلاتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، تو ایک دن درس کے دوران آپ کو سر ہلاتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ کر میں نے تبسم کیا تھا۔ تبسم کرنا مطلب مسکرانا، مسکرا دیا تھا۔ غلطی کیا ہوئی، دیکھو غلطی یہ ہوئی کہ کوئی بیان کر رہا ہے اس کی سٹائل پہ، ابھی آپ لوگوں میں سے بھی کئی لوگ کو ہو سکتا ہے باجی کیسا بولتی ہے نا، باجی کیسا بولتے ہیں نا، ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان بول دیتا ہے نا۔ تو وہ جب بیان کرے تھے نا ان کے فرینڈ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک بار آپ درس دے رہے تھے نا تو آپ کا ہاتھ اور سر ہلانے کی وجہ سے میں نے تبسم کیا تھا، یعنی آپ کے جیسچر پر میں نے ہلکا سا ہنس پڑا تھا، میں اپنے اس عمل پر آپ سے معذرت کر رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں آپس کے معاملات کتنے کلین ہیں، حسن سلوک، حسن اخلاق کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے۔
ایک ساتھی کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک دن دعا کی، میری دعا قبول ہو گئی، پھر دوسرے دن دعا کی، میری دعا قبول ہو گئی، یعنی دنیا کے معاملے کی دعا کی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد دنیاوی معاملات کی دعا نہیں کی کہ کہیں یہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل نہ ہو جائے۔ یہ تقوی ہے، یہ فکر آخرت ہے۔ اور بکرین منیر ہے ایک، کہتے علماء کہ میں نے محمد بن مطلب اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ میں جب اللہ سے ملوں گا نا مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سے غیبت کا کبھی محاسبہ مطلب کبھی اللہ ہم سے سوال جواب ہی نہیں کرے گا غیبت کے بارے میں؟ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی غیبت نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب اللہ سے ملوں گا مجھ سے غیبت کا محاسبہ سوال جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی ہے۔ الحمدللہ ایک واقعہ تھا، امام بخاری کا، ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک زہریلی چیز نے ڈسا، 70 دفعہ ڈسا۔ نماز پڑھ لیا تو لوگوں سے کہا کہ ذرا اس کے جو بچھایا ہوا اس کے نیچے تو دیکھو کیا ہے۔ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، دیکھا تو پتا چلا کوئی زہریلا سا کیڑا یعنی بچھو جیسا کوئی کیڑا تھا جس نے 17 دفعہ ڈسا تھا، اور وہ نماز سے ہلے نہیں۔ یہ نماز کیسا ہوتا ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، ہے نا، یہ عبادت ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو دیکھیں آپ کتنا بہترین ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے کم کھاتے تھے، اتنا تقوی۔ آپ دیکھیں گے جتنا زیادہ کھائیں گے نا، ہماری امت کو، امت مسلمہ کو تو بنا بریانی کے تو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ ایک دن بریانی یا چکن نہ ملے تو ہمارے بچوں کو نیند نہیں آئے گی، ہے نا۔ بریانی اور اس کے بنا تو مطلب دن ہی نہیں گزرتا ہے۔ اور اتنا تقوی کا عالم تھا کہ یہ بہت کم کھاتے تھے، اور ساری جو لذتیں ہوتی ہیں نا اس سے اپنی زندگی سے اس کو دور کر چکے تھے۔ ایک بار اتنے بیمار ہو گئے، اتنی بیمار ہو گئے کہ ان سے جب طبیبوں کو بلایا گیا نا تو طبیب نے کہا کہ انہوں نے 40 برس سے انہوں نے سوکھی روٹی کھائی تھی، مطلب سالن نہیں کھایا تھا 40 سال سے۔ اب دوائی دینی تھی تو طبیب نے کہا کہ بھائی دوائی دینی ہے آپ کو کچھ تو کھانا پڑے گا سالن والن، تو بولے کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے آپ بولو دوائی دو، میں کیا کرتا ہوں کھجور کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہوں، لیکن سالن نہیں کھایا انہوں نے۔ یہ آپ کی سادگی تھی، بہت زیادہ سخی تھے، مال خرچ کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک احسان کا معاملہ کرتے تھے، تعلق بین قرآن بہت خوبصورت۔ رمضان کا مہینہ آتا تو ان کے شاگرد لوگ جمع ہو جاتے تو ان کے ساتھ قرآن پڑھتے، ایک مکمل کرتے، ہر رکعت میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اور ان سے بڑھ کر ہم اور کیا اگزامپل دیکھیں گے نا، جو حدیث کو سمجھتا ہوگا جانتا ہوگا، ہے نا، تو ہر رکعت میں 20 ہے نا آیت پڑھتے اور قرآن کو مکمل کرتے تھے رمضان میں۔ 1/3 قرآن سحری کے وقت پڑھتے تھے، 1/3 قرآن دوپہر کے وقت پڑھتے تھے، اور 1/3 قرآن افطاری کے وقت افطاری کے بعد پڑھتے تھے۔ مطلب آپ سمجھ لیجئے کتنے قرآن ہوتے تھے ان کے رمضان میں۔ الحمدللہ، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عقیدت اور محبت تھی، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا علم دیا، حافظہ دیا، تو آپ نے کیا کیا، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا، ہے نا۔ انہوں نے ایک بہت بڑے امام سے تذکرہ کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ مطلب یہ بتاتے ہیں وہ کہ ان کو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیے تھے، اور کہتے ہیں کہ نبی سے راستے میں مطلب ان کے ایک فرینڈ ہے وہ بتاتے ہیں امام سے تذکرہ کیا تھا، مطلب ان سے تذکرہ کیا تھا کہ ہم کو نبی سے راستے میں ملاقات ہوئی، اور نبی نے خواب دیکھنے والے امام سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو، مطلب جو امام تھے نا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، ان سے پوچھا، امام سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، تو امام نے کہا میں محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں۔ خواب دیکھنے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پہ کیا ہے سلام بھیج رہے ہیں کسی اور امام کے ذریعے سے، انہوں نے ان کو بتایا ہے نا، امام بخاری کو انہوں نے بتایا تھا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم استاد۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گئے اسباب؟ جی الحمدللہ یہاں تک کہ ہم نے جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اور بہت ساری واقعات ہیں، لیکن الحمدللہ آج میں نے جو بتایا وہ کافی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا کریکٹر کیسا تھا، کتنا تقویٰ تھا، ہے نا، کتنی مطلب محنت تھی، اس کے بعد صحیح بخاری تیار ہوئی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ لگ گیا ہوگا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی کیا ہے ایسے نیک کاموں میں ہم کو بھی آگے آگے بڑھا دے، اور ہم سے بھی یہ سب چیزیں کیا کرے اللہ قبول فرما لے. الحمدللہ. اور بہت ساری چیزیں تھی، لیکن اور جتنا بتائیں گے وہ تو کم ہی ہوگا نا. چلو پھر آپ ازبا جنہوں نے نوٹس بنائے ہیں ان کو ہم باجی خوشخبری آپ سناتے ہیں. ہونا جی آپ ہوسٹ ہو نا. سو شی از ناٹ ایبل ٹو شیئر دیئر اسکرین. اوکے اوکے میں بنا دیتی ہوں. ہاں ازبا جی استاذہ پوسٹ بنا دیا بیٹا، دیکھو. اب نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حدیث چالو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں کم سے کم تین حدیث تو بھی انشاءاللہ لیں گے، ہے نا، ہر کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور جمع ہوئیے اور حدیثوں کو یاد کرتے جائیے گا، کیونکہ پورے 8 دن کا ٹائم ملے گا نا. ہاں دیکھو ماشاءاللہ سے ساؤنڈ نہیں آ رہا بیٹا ازبا. ہاں ودا بھرانی ہے نا، تہذیبہ بنت عمر، پھر سے ریپیٹ کرو بیٹا. روبینہ یاسمین ہے نا، سبنم اقبانی، بہت سارے لوگوں نے بھیجا تھا ماشاءاللہ. پھر سے ریپیٹ کرو بیٹا. ایکسیلنس کے لیے ان کو کیا گیا ہے نا الحمدللہ ماشاءاللہ نا. صحیح بخاری نوٹس کا ہے، دیکھو ایکسیلنس اسٹوڈینٹس. اور جن لوگوں نے نہیں بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، آپ لوگ کر دینا اس کو سبمٹ انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. اور نوٹس بھی اتنے پیارے بنے ہیں، اتنے پیارے بنائے ہیں سب لوگوں نے، بہت اچھا نوٹس بنایا ہے. ایون مجھے تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں نے جو بول رہی ہوں وہ لوگ آپ لوگوں نے لکھا ہے، اس سے بھی بہترین لگ رہا ہے. میں نے جو بیان کیا نا اس سے بھی اچھا آپ لوگوں کا لکھا ہوا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میں نے سب کا دیکھا، بہت اچھا، بہت پیارا نوٹس بنا ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے آپ لوگوں سے. جی جی آپ نے جو PDF دیا ہے نا اس میں جی جی میں نے تو کمپلیٹ لکھا ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے لیے آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا نا باجی، جو لکھے گا نا اس کے علم میں تو اضافہ ہونا ہی ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. کلاس ہو گئی ہے بیٹا، جس کو بھی لیفٹ کرنا لیفٹ کر سکتے ہیں. ازبا ریکارڈنگ روک دو بیٹا، اور کسی کو کچھ بات کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. باقی لوگ جن کا ہو گیا ہے تو وہ لوگ